फस्ल सूरत का मतलब ये है कि फासला पैदा करती है। फातिहा से पहले कौन सी सूरत है? उसकी डेफिनेशन दे रही है। अरे यार मैं फिर एक फेंकी, जो बस सवाल पूछो तो उसका जवाब दो। फातिहा से पहले कौन सी सूरत है? तो फस्ल सूरत कहाँ से आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्यों आ गई? हर चीज के लिए एक बात मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, सबसे ऊपर एक किताब किस तरह से इंसान अकीदे नहीं मसलक को डिफेंड करता है। आप गलत फस्ल सूरत का मतलब है कि फातिहा और बकरा है, फासला चाहिए दोनों के दरमियान। कैसे पता लगा कि फासले सूरत का एक मतलब निकाला? अच्छा, फस्ले सूरत का मतलब बात नहीं होता है। सुन ले पहले, अरबी पढ़ लो मेरे भाई, मेरे साथ ऐसे मेरी बात सुन ले। टाइम अपना भी वो एक आपको मैंने हदीस आपकी भी सुनाई और अपनी भी सुनाई। मुझे हदीस भी वो सुन ली, उससे बहस नहीं हो रही। बहस ये हो रही है कि आपने कहा ये फस्ले सूरत है। फस्ले सूरत का मतलब होता है डिस्टेंस, फासला। ये फसल फासले का सिर्फ नहीं है। अच्छा, इब्तिदा भी होता है उसका? ये नहीं है, उसका मतलब बाब भी होता है। कंप्लीट कर ले। अरे भाई, बाब होता है या नहीं होता है? जब कंप्लीट करो ना। एक वर्ड से जवाब बाद औकात नहीं आता है, पूरा आपको समझाना पड़ा, आप वो बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा, मुझे आपकी बात आपके ख्याल में समझ में नहीं आ रही है? मैंने एक बात कही, आप समझे? गलतफहमी में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं समझा आपने। मुझे बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ में आ रही है। आप कह रहे हैं फस्ले सूरत है। बिल्कुल है। वो फस्ले सूरत जो दीगर है ना बिस्मिल्लाह, उसके लिए आपको अपना अकीदा नहीं मालूम। ये जो अलहम्द के बाद की जो बिस्मिल्लाह है ना, उन पर ये बहस मेरे भाई टाइम जाया कर रहे हो मेरा। अलहम्द की बिस्मिल्लाह की बहस हो रही है, और किस बिस्मिल्लाह की बहस कर रहे हो? जो अलहम्द के बाद है। आपको ये तो पता नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। अच्छा, तो ये गलतफहमी अभी दूर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? फिर बात खत्म हो जाएगी। मैंने बिल्कुल क्लियर पहले फिर भी नहीं होगी क्लियर। अगर ये अकीदा मतलब जब डिफेंड करना होता है ना इंसान को, मेरे भाई बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया था, मैं खुद आपकी तरह। पहले मेरी बात सुन लो कि आपने अभी भी मुझे पता है जो आप बताएंगे ना, चले आप निकाल के दिखाएं। मैंने जो उस दिन बताया था अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल है। नस्ख तलावत की बहस उसमें हुई भी है। बिल्कुल है। तो खुद गलत नहीं बताया था, यही बताया था कि अहले सुन्नत कहते हैं कि तलावत है मुझसे। पूरी बात की हदीस की बात कर रहा हूं। जनरल बात हुई थी कि अहले सुन्नत कहते हैं। उस हदीस पे तो अभी आपने कौन सी जवाब दिया है मेरे भाई? मैं वो हदीस पूरी लाया हूं, उसमें कहीं से भी अगर तहरीफ का कोई मतलब आप निकाल सकते हैं। आप दिखा देंगे। हज़रत उमर ने कहा है कि मंसूब हो गई, ये दिखाएं। आप पहले कंप्लीट कर ले। नहीं तो कर ले कंप्लीट, वो ये वाला कंप्लीट कर ले। अगर आप इस वाले में भी कर ले ना, मैं जब उसको कहा था कि उसको कंप्लीट कर ले तो आपने नहीं करने दिया। मुझे तो दलील देना। किस चीज की दलील? ये मैं निकाल रहा हूं। जब तक पहली वाली बात मैं तफसीर खोल रहा हूं। पहली बात हुई कि सूरत पे, एक्स्ट्रा सूरत पे आपने उसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट दे दी। क्लियर? आपने कहा हमारे यहाँ डेफिनेशन ये, हम उसको मानते नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। अभी मैंने एक बताई कि आपको सूरह फातिहा का जुज़ होना और कुरान के जुज़ होने में फ़र्क है या नहीं है। इसको एक जुमले में आप कैसे बताएंगे? एक चीज़ सूरह फातिहा का जुज़ है या नहीं है, और एक चीज़ कुरान का जुज़ है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है यानी कि दोनों में। कुरान करीम का एक मिसाल के तौर पे नहीं, मिसाल कुछ नहीं। आप उससे बोलते ना एक वर्ड, सूरह फातिहा का अगर कोई चीज़ जुज़ नहीं है और एक कुरान का जुज़ नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है ना? तो मैं यही तो इतनी देर से कह रहा हूँ, तो बहस क्यों कर रहे हैं? क्या बहस? आपने कहा कि सूरह फातिहा में फर्क नहीं है। अभी सवाल पूछा, बोल दिया आपने। कहा एक लफ्ज़ में बताओ। यही तो कहा थी जैसा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि सूरह फातिहा में उसका जुज़ होने में हमारे यहाँ इख्तिलाफ है, ठीक है? कुरान का जुज़ होने में इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, फातिहा का जुज़ होने में इख्तिलाफ है ना, तो मतलब सूरों में कमी बेशी का क़ाइल हैं आप? नहीं है ना, जुज़ की बात है। अभी तो कह रहे हो ना कुरान के जुज़ से सूरों में तहरीफ के क़ाइल हो गए। तहरीफ का मतलब ही फिर डिफरेंट निकाल रहे हैं क्या? अच्छा, तहरीफ का भी वही मतलब हो जिसपे आपके उलमा फिट हो सके तहरीफ की तारीफ पे। तहरीफ की तारीफ मतलब सूरे में तो तहरीफ के क़ाइल हुए ना? नहीं हुए ना, कैसे हुआ? एक चीज आपके नजदीक एक के नजदीक वो उस सूरे का हिस्सा है, एक के नजदीक नहीं है, जो नहीं है तो सूरे में तो तारीफ हो गई ना? सूरे में तारीफ नहीं हुई क्योंकि दोनों ही सूरे से पहले वो पढ़ते हैं। अरे पहले पढ़ते हैं। उसके एक सेकंड, एक के नजदीक वो सूरे का हिस्सा है, एक के नजदीक नहीं है, सूरे में तारीफ हो गई? नहीं हुई। अच्छा, मैं कुरान भी कोई अगर कह देगा ना नहीं है तो भी नहीं होगी। अगर आप जिद पे आओगे तो फिर ये तारीफ है। फिर मतलब भाई आप सामने आप मुस्तकिल क्या कर रहे हो? ये भाई इस चीज को आपको खुद तोड़ना होगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं, I can do it for you। आप अपनी हेल्प करें। मैं अपनी हेल्प तो जो करूंगा। बहस कर रहे हैं। सही बात है। आप एक तरफ मतलब आपके नजदीक एक शख्स कहे कि
کہ یہ سورہ کا حصہ ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ چلو یہ بتائیں. میں بات کر لوں. آپ کے نزدیک ایک شخص کہے کہ سورہ اتنی ہے اور ایک شخص کہے اتنی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا, یہ نہیں کہا. دونوں میں فرق ہے. تو سورہ میں تو تعریف ہو گئی. سورت کی آیات جس کو ہم آیات کہتے ہیں, اس آیات میں اگر کوئی کہے کہ یہ آیت اتنی ہے اور ایک کہے اتنی ہے, وہ تحریف کر رہا ہے. ایک آیت ہی نہیں مان رہا اس کو. کمپلیٹ ہوئی ہے والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے, ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی وہ جب بھی کوئی بسم اللہ ہر صورت میں نازل ہوتی تھی, ہم اس سے سمجھتے تھے صورت نہیں اسٹارٹ ہو رہی ہے. اس نے اس کو اس صورت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک نے کہا یہ نازل ہوئی ہے, اس صورت کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے. ہم نے اس کو ایز اے ہیڈنگ لیا. اس میں کوئی تحریف کا کانسیپٹ کیسے آ سکتا ہے, یہ مجھے سمجھا دیں. سورت کا حصہ مان لیا اس کو؟ نہیں مانا. میں کیسے مان لوں؟ اس نے سورت کا حصہ مانا اس کو؟ نہیں مانا. نہیں مانا نا, نہیں مانا, بالکل نہیں مانا. یہ بات ہیڈنگ تو چیپٹر کا حصہ ہوتی ہے نا. ہیڈنگ چیپٹر سے باہر تھوڑی ہوتی ہے. سورت کیا ہے؟ ہیڈنگ چیپٹر سے باہر ہوتی ہے کیا؟ سورت کیا ہے؟ ارے یار آپ میری کسی بھی بات کا ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں دیتے. میں پوچھا ہیڈنگ چیپٹر سے باہر ہوتی ہے, ساتھ ہوتی ہے. تو اگر وہ ہیڈنگ ہے تو سورت کا حصہ ہے. ایز اے ہیڈنگ. ہاں سورت کا حصہ ہے نا. ایز اے ہیڈنگ. ارے ہاں سورت کا حصہ ہے نا. ایز اے ہیڈنگ سورت کا حصہ ہے. سورت سے باہر نہیں ہے وہ. سورت سے باہر نہیں ہے. تو پارٹ آف سورت. پارٹ آف سورت ایز اے ہیڈنگ. ہاں. اور یہاں پر جو ڈیفینیشن دیتے ہیں امام ابو حنیفہ, وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کیا کہ وہ جو آیت لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بسم اللہ کے علاوہ. تو آف کورس آپ والے کانسیپٹ سے وہ صورت میں ایک آیت کم ہو جائے گی, اس سے میں نے انکار نہیں کیا. تو صورت میں کم ہو جائے گی, زیادہ ہو جائے گی, تعریف نہیں ہوگی. یار دونوں آیات کی ڈیفینیشن الگ الگ نہیں ہے. ایک نے کہا ہے جس چیز کو ہیڈنگ کہہ رہے ہو وہ آیت ہے ایک کہہ رہا ہے جس چیز کو ہیڈنگ کر رہے ہو وہ آیت نہیں ہے, وہ صرف ایک ہیڈنگ کے طور پہ لو. اب وہ چیز جو ہے اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں تو تحریف کر دی ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, لیکن ایک لاجیکل بات آپ اس کو تحریف پہ نہیں لے کر آ رہے ہیں, آپ خواہ اس کے اوپر امپوز کر رہے ہیں. پہلے اب ہم کیا بولیں گے, آپ ایک بڑی کلیئر کٹ ان کے موقف سامنے آ گیا. اب ہم دیکھیں گے ایکچوئل کیا ہے. اگر یہ ثابت ہو رہا ہے بائی دا وے, میں آپ کی ایک مسئلہ حل کر دوں, آپ تو صحیح بات بولو گے نہیں, میں ایک صحیح بات بول دوں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو بسم اللہ اوپر لکھی ہوئی ہے تو یہ قرآن کا حصہ, سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے, تو اس سے تحریف ہے قرآن ثابت کر دی. سن لو آپ یہ باتیں اس طرح کی, رک جاؤ یار, بات کرنے دیں آپ پلیز, پہلے بات کر لینے دیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں جو اتنی دیر سے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اوپر جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ والی بسم اللہ, نہ کہ مطلقاً بسم اللہ, یہ جو بسم اللہ جس کی بحث ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں جز تو نہیں ہے لیکن ہے قرآن, جس سے تحریف قرآن ثابت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ کہیں قرآن کا جز نہیں ہے تو تحریف ہے نا. آپ سمپل حل ہے, ایک حل میں بتاؤں. حل تو بھیا بہت سمپل ہے نا. میں بچوں کی اللہ کرے آپ بھی یہ چیزیں سمجھنے لگے, بہت آسان, لیکن اگر نہیں سمجھ بھی پائے تو بچے تو سمجھتے ہیں نا. ایک چیز جو ہے نا, آپ مجھے واحد کوئی ایک سنگل قرآن دکھا دیں جس شخص نے کہا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں, تو بسم اللہ کے علاوہ کوئی قرآن شریف دکھا دیں مجھے, بات ہی حل ہو جائے گی. مطلب دکھائیں. وہ مقدمے کے بغیر بھی قرآن شریف نہیں ہے تو کہ مقدمہ قرآن کا حصہ ہے کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. مقدمے کے بغیر یا قرآن کریم کے شروع میں 10 چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ قرآن کا حصہ ہو جاتی ہیں کیا؟ بالکل نہیں ہوتی. ختم ہو گئی بات. قرآن کی عبارات ہوتی ہے نا, لکھا ہوا ہے بسم اللہ, محض بسم اللہ اگر قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے صرف لکھے ہوئے ہونے سے ثابت نہیں ہوگا, دیکھنا پڑے گا آپ اسے قرآن کا حصہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. یہ تو میں کہوں آپ ہمارے کو تحریف شدہ قرآن دکھا دیں. یہ ایک بہت آسان ہے, میں قرآن تحریف شدہ نہیں, قرآن کی کئی ترجمے آپ کے دکھا سکتا ہوں اور ڈائریکٹ لکھے ہوئے قرآن شریف دکھا سکتا ہوں. ترجمے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن شریف آپ دکھائیں گے نا, اس میں آگے آگے ساتھ ساتھ قرآن شریف چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں وہ یہ لکھتے ہوئے چل رہے ہیں فلانا آیت آپ ایسے پڑھیں, لیکن در حقیقت قرآن کریم در حقیقت قرآن کریم قرآن کریم ترجمہ نہیں. میں بات بتا رہا ہوں, اس کی وجہ بھی بتا دوں کیوں ہے قرآن کریم کے اندر کیوں نہیں ہے تحریف. وہ یہ ہے کہ خود آپ کے ائمہ کرام نے کہا بھائی فی الحال یہی جو غلط قرآن ہے وہ پڑھتے رہیں, تو لہٰذا اس لیے قرآن کرام کہہ رہے ہیں کہ غلط قرآن پڑھتے رہیں, تو یعنی یہی صحیح ہے نا. پھر وہ آپ کے نزدیک ہے نا, کیونکہ آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک تو پھر یہ صحیح ہو گیا نا, تو یہ صحیح ہو گیا نا قرآن.
وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے لیکن پڑھو. اچھا اللہ نے بتایا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی روایت ایسی نہیں ہے اور ساری روایتیں دیکھی ہوئی ہیں بھائی, یہ ساری ضعیف ہوں گی. آپ نے روایتوں کی اسناد دیکھی؟ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ ضعیف ہوں گی. آپ نے جیسے کہ میں نے ترجمہ مقبول خود ڈاؤن لوڈ کیا, خود پڑھا. مقبول کون ہے؟ ترجمہ مقبول خود ارے مقبول کون ہے؟ ٹھیک ہے, کون ہمارا عالم ہے نا کیا ہے؟ انہوں نے جو روایت لکھی ہے وہ روایت کے پورے حوالے ان سے یہ روایت مقبول جو ہے ہمارا عالم بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اب آپ پیش نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ مجھے بتاؤ. آپ نے اس دن اصول کافی میں کہا. اچھا تو اپنے علماء کے بھی عقائد آپ ہی طے کرو گے, میرا عالم کون ہے یہ بھی آپ ہی طے کرو گے. ایکسکلوسیو رائٹ ہے آپ کے ہر چیز میں. تحریف کیا ہے یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کرو گے. بسم اللہ کا بسم اللہ کی کمی بیشی کب تحریف قرآن کا سبب بنے گی یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کرو گے. بھائی یہ نہیں ہوتا ہے دوست, مسئلہ کو ڈیفینڈ نہیں کرو. میں آپ کو ایک سمپل بات کرتا ہوں, ٹرانسلیٹر میں ایک سمپل, لیکن اس کے اوپر آپ کے بڑے بڑے مجتہدین نے لکھا کیا ہے اس کے شروع میں وہ بھی آپ کو نظر سے گزرا ہوگا جتنے بھی آپ کے. میں نے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, میں نے آج تک مقبول کے سبجیکٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. بالکل صحیح بھی آپ نے نہیں لگایا. مقبول میرا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے ترجمے کی طرف دیکھا جائے. اور بولو یہ ریکارڈ میں بول رہا ہوں نا, حاضر کے جو ہے نا آپ کے ہمارے یہاں جو ترجمہ ہے سب سے بہترین وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی. کب کے, کس ایئر کے؟ یہی تو مسئلہ ہے. ابھی والے جو ہے نا ان کو تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ اب اگر ہم اپنے ترجمے میں ایسی کوئی روایت ڈال دیں گے نا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کون کھڑا ہو جائے گا کہ یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, تحریف ہو گئی قرآن میں, فرق ہو گئی. نہیں, اپنے ہی لوگوں سے ڈرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ پہلے والے کیوں نہیں ڈرتے تھے, انہوں نے تو لکھ کے دیا. اویئرنیس نہیں تھی بہت زیادہ لوگ. اچھا یہ بھی آپ فیصلہ کرو گے کہ ہمارے یہاں کب اویئرنیس تھی؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں نا, میں تو سمپل کہہ رہا ہوں. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ایک کام کریں, مجھے جو ہے نا جو آپ کے وہ ہیں مولانا مفید صاحب ہے اور شیخ صدوق صاحب ہے, ان سے پہلے طبقے کے لوگوں کی کتابیں دکھا دیں جس میں کوئی بھی ایک روایت مفید کب کیا آپ کے خیال میں؟ سن تو نہیں, میں نے شیخ مفید سے بھی پہلے کے سن تو نہیں, کمپلیٹ ہونے دیں. ائمہ کرام سے, ٹھیک ہے, یا ان کے بالکل ساتھ کے جو آخری امام گئے اور ان کے جو وکیل ہیں ان سے, یا ان میں سے کسی سے کوئی واضح دلیل یا روایت دکھائیں. کنی روایت آپ کے 3-4 ہیں جنہوں نے کہا کہ تحریف قرآن نہیں ہوئی. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بھی فرمائش آپ کی ہوگی کہ اتنے تعداد میں ہونے چاہیے. نہیں, میری فرمائش نہیں ہے, یہ ایک لاجیکل بات ہے. اگر ایک مذہب چلا آ رہا ہے, میں اس کو ڈیفینڈ کس سے کر رہا ہوں؟ جو آپ کو گفتگو یاد نہیں ہے, ائمہ سے میں نے کہا تھا ایک نہیں 10 روایت ہیں. وہ کسی ایک کو بھی نہیں مانتے. کون سی روایت کو نہیں مانتے؟ تحریف کی کوئی روایت مانتے کیوں؟ ارے میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا ائمہ سے روایت ہے کہ روایت جو ہے نا قرآن پہ پرکھی جائے گی. صرف یہ ہے نا, اس کا کیا مطلب؟ اور کوئی ایسی روایت لائیں جس میں تو اس کا کیا مطلب پھر؟ اچھا یہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق یار, فور گاڈ سیک یار, جب اگر کہا جائے کہ روایت کو وہ یہ آگے میں جواب دینے دیں یار, جب امام کہے کہ روایت کو پرکھو قرآن پر, ٹھیک ہے, اور اگر روایت قرآن کے خلاف وہ دیوار پہ دے مارو تو قرآن کی اوتھینٹسٹی ثابت نہیں ہو رہی. کس قرآن کی؟ جبکہ اسی قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ عقل مند کہا یہ ایک روایت ہے, یہ ایک روایت ہے, جو کہا ہونا ثابت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک روایت ہے, اور جو میں ایک نہیں ہے وہ 2000 روایتیں. اگر وہ ایک سے زیادہ ہوئی, میں کہہ رہا ہوں 2000 سے زیادہ, میں کہہ رہا ہوں ایک سے زیادہ ہوئی. 2000 کتنی ہے؟ کون سی روایت 2000 سے زیادہ ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن سے اگینسٹ ہو اس کو دیوار پہ مار دو, ایسی روایتیں کتنے لوگوں سے ہیں اور کتنی ہیں اندازہ نے؟ بھائی صرف اصول کافی میں لائن سے کم از کم 6, 7, 8 روایتیں ہیں. ایک تحریف کی روایتیں وہ کتنی کہ اس ایک ہی روایت نہیں, ٹوٹل تحریف یہاں پہ ٹوٹل, یہاں پہ بھی ٹوٹل, وہاں پہ بھی ٹوٹل. کون سی یہاں پہ ٹوٹل؟ جو قرآن کے اگینسٹ ہو اس کو مار دو دیوار پہ, اور تحریف قرآن, قرآن میں تحریف ہوئی یہ قرآن. اچھا ایک سیکنڈ, کہ قرآن کریم تو آپ کے یہاں تحریف کی کتنی ہے؟ نہیں, میں نے ابھی سوال آپ سے پوچھا نا, آپ بتائیں. تو یار میں نے کوئی کاؤنٹ تو نہیں کیا ان کو. اندازاً 100, 200. لیکن جو آپ کے زیادہ تر علماء کرام ہیں, پھر آپ کہیں گے علماء کرام کی نہیں کرو کوٹ, اب میری نہیں سمجھ آ رہا. مجھے علماء کرام نہیں, وہ روایتیں دکھاؤ نا. علماء کرام بات کر رہے ہو روایتوں کی, روایتیں لے کر آؤ. علماء کرام کا سوال ٹائم نہیں ہے تو دعوے نہیں کرو. بھائی میرے پاس سمپل طریقہ یہ ہے کہ میں جو آپ کے بڑے جن کو کلینی کو آپ مانتے تو میں پھر عالم کو کوٹ کر رہا ہوں تو آپ عالم کو نہیں مان رہے.
अजब चक्कर है, जब मैं रिवायत पढ़ाता हूँ तो आप आलिम पढ़ाते हो। मैं आलिम कब अभी क्या अभी हुआ, मैंने आपसे कहा कि रिवायत ये कहती है तो आप आलिम का कौल नकल कर रहे हो। क्या आलिम कह रहा है कि 2000 रिवायतें, अभी मैं कह रहा हूँ कि रिवायत ये कह रही है, और रिवायत ये कह रही है कि हर रिवायत जो कुरान के खिलाफों से दीवार पे दे मारो, तो आप कह रहे हैं आलिम ये कह रहे हैं। ठीक, अब मैं आऊंगा आलिम पर, अभी देखना आप रिवायत की तरफ जाओगे। आलिम ये कहते हैं हमारे कि कुरान महफूज है और ये सारी रिवायतें जो है ज़ईफ़ है। अब बोलो, बिल्कुल बहुत जबरदस्त लॉजिक दिया आप कहाँ होगे? मैं कहीं नहीं आऊंगा ना, मैं अपनी वही वाली बात पे कायम हूँ जो मैंने कही थी पहले। वो कौन सी बात? कि आपके यहाँ आइम्मा कराम का जो दर्जा है उसके आगे किसी आलिम का रिवायत आई, देखा मैं आइम्मा कराम की बात कर रहा हूं। तो आइम्मा कराम की रिवायत यही कहा था मैंने कि मैं जब आइम्मा का कौल नकल करूंगा तो आलिम का कौल नकल करेंगे। आप आइम्मा का एक गॉड से किया और आइम्मा के 10,000 2000 के करीब कौल 2000 लेकर आओ, 2000 में जमा करके लेकर आऊं। आलिम का कौल नहीं दिखाना, नहीं जो 2000 मैं जमा करके लेकर आऊं। तो ये 2000 कहां से पता चला आपको? 2000 आपके आलिम देखा देखा यार बात ओ भाई मैंने तो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। मैं जब कहूँगा ना क्या फिर कहता हूँ मैं जब आलिम का कौल नकल करूंगा मैं एक बात सुने। ओ भाई आयत की तो आलिम आयत को मनसूख नहीं कर सकता। यहाँ पर भी वही वाला मसला है कि रिवायत के लिए बयान कौन करेगा? कोई आलिम है तो मैं आलिम कोई रावी करेगा। तो आलिम की कौल सुन लो। आलिम कहता है ये सारी रिवायतें हैं जो तारीफ पे दलालत करती हैं, ये ज़ईफ़ है। तो आलिम की बात मान लो। कौन कौन आलिम कहते हैं पता तो चले। उन जो शुरू के जिनको टॉप के जो आपके रेवेन्यू पुराने जो हैं वो शेख सदूक, शेख मुफीद और तिब्रिसी और तोसी, ये 4-5 नाम है। ये 4-5 नाम है, 4 है या 5 है जिन्होंने कहा कि ये तहरीफ कुरान का जो अकीदा है हमारा वो गलत है, तहरीफ नहीं है। ठीक है, ये तो लगा कि हमारा तहरीफ शियाओं के तफसीर कुम्मी है, तफसीर। अरे यार ये आपके बारे में मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप अगली बात शुरू कर देते हो। उन्होंने ये लिखा हमारा तहरीफ कुरान का गलत है। तहरीफ कुरान का अकीदा जिसका भी है वो गलत है, गलत है। उन्होंने जो उन्होंने ये लिखा है कि हमारा तहरीफ कुरान, उन्होंने ये लिखा है हमारे नज़दीक कुरान मुकम्मल है, अकीदा है कुरान मुकम्मल है, उन्होंने ये लिखा है। तो लेकिन उसके बाद उनके ऊपर भी जितनी ज्यादा किताबें लिखी गई कि इन्होंने गलत लिखा और ये लिखा, ये भी आपके इल्म में है। कौन सी? उनके ऊपर कितनी गलत? तफसीर कुम्मी जो है वो किसकी? हमारी है। अयाशी भी उन्हीं की है, एहतजाज तिब्रिसी भी आप ही की है। एहतजाज तिब्रिसी में अगर कोई बात लिखी जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे या वो आप कहेंगे हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? एहतजाज तिब्रिसी में तो रवायतें हैं, कल सुना देखेंगे। और वो खुद उन्होंने भी यही कहा कि ऊपर वाले जितने भी हैं, यानी जिनका आपने कहा था कुलैनी साहब है, वो इन सब का तहरीफ कुरान पर था गुलवा। यही जितने जो मैंने अभी आपको नाम बताए, रिपीट करूँ उनको। मुल्ला बाकर मजलिसी बात किया भले से, उन्होंने अपने से पहले वालों के बारे में यही कहा कि हमारा ये अकीदा रहा है तहरीफ कुरान का, हम तहरीफ कुरान को छोड़ने के। मैं आपको उलमा के अक़वाल दिखा दूंगा जितने आप उलमा। आपकी बात पता है, मैंने भी रीड किया या कि ये हमारे यहाँ कुरान तहरीफ नहीं हुआ, ये है कॉल। आपने जो कॉल पेश किया इम्मा का कि कुरान के अगेंस्ट जो चीज़ हो वो दीवार पे दे मारो। अब मसला ये है कि एक तरफ आइम्मा कह रहे हैं फिलहाल इस कुरान को पढ़ते रहो, ठीक है, वही आइम्मा से कॉल, और एक तरफ आइम्मा कह रहे हैं अगर कुरान के अगेंस्ट हो तो दीवार पे मार दो। लिहाजा हम वाली जो आयत है, रिवायत है कि तहरीफ हुई है फलाना है, वो यकीनन हम दीवार पे दे मारेंगे। लेकिन मसला ये है कि जिस रिवायत में उन्होंने ये कहा कि कुरान से अगेंस्ट है दीवार पे दे मारो, तो उसमें जो कुरान की तरफ उन्होंने इशारा किया है वो कंप्लीट नहीं है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो कोई एक रिवायत ऐसी दे दे तो ये कह देते कि भाई अभी जो कुरान मौजूद है ना इस वक्त वो किसी किस्म की रिवायात तहरीफात से महफूज है। क्यों ऐसी कोई रिवायत आप ऐसी कोई हदीस ला दो फिर आपके अपने यहाँ कि कुरान में तहरीफ नहीं है। मैं आपको बहुत सारी किताबें ला दूँ। किताबें नहीं देखा देखा क्या देखा? मैं आप मुझसे कह रहे हो रिवायत ला दो, मैं भी आपसे कह रहा हूँ रिवायत ला दो। कुरान के मुतवातर होने की कुरान में इस कुरान में तहरीफ नहीं हुई। अगर मैं ये ला देता हूँ, जितनी आप लेकर आओगे उतनी मैं रसूलुल्लाह से सही सनद से रवायत मैं जो लाऊंगा ना साथ में, मैं ये कभी नहीं लाऊंगा, आप ले आइएगा जिसमें लिखा हो। आप जो ला रहे हैं ना, आप जो ला रहे हैं वो ये ला रहे हैं जी, एक वर्ड है उसकी मैंने एक, अरे मेरे भाई एक ही बात कह रहा हूँ, जो आप लाएंगे ना वही मैं लेकर आऊंगा।
آپ بھی لے کر آئیں گے. آپ نے مجھ سے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ آپ ایسی روایت لے کر آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. آپ بھی ایسی روایت لے کر آؤ, اپنے یہاں سے حدیث لے کر آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اس قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. لیکن مسئلہ بھی پتہ کیا ہے؟ اچھا اب اس میں چونکہ آپ سے لے آؤ نا یار, کمپلیٹ ہو گئی تو کب لے کر آؤ؟ ابھی پہلے والی بات کب لے کر کریں نا, اگلی ملاقات میں لا دوں گا. پکی بات ہے, اس بات نہیں ختم ہو گئی نا بات, میں یہی پہ بات ختم کرتا ہوں. اگر آپ نہیں لے کر آئے نا, آپ نہیں لے کر آئے تو آپ شیعہ ہو جانا, اور اگر آپ لے آئے تو میں سنی ہو جاؤں. آپ جو کرنا ارے ختم, میں تو لا ہی نہیں رہا نا, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو آپ کو چیلنج کیا ہے, آپ نے کہا نا میں لے کر آؤں گا. بہت خوبصورت. او بھائی میں دونوں صورتوں میں کہہ رہا ہوں, آپ لے آؤ گے نا تو میں سنی ہو جاؤں گا, اور آپ اگر نہ لا سکے میں تو لانا ہی نہیں ہے نا. میرے نزدیک ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں, نہ آپ کی کتاب میں نہ میری کتاب میں. اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے, میرا کبھی تو میں لے کر آؤں. دعویٰ آپ کر رہے ہیں, آپ لے کر آؤ گے ہاں کہ اس قرآن میں جو قرآن آج ہمارے پاس ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ روایت کے الفاظ ہوں, لکھ لو کہیں. نہیں یہ بات ہو گئی, ڈن ہو گئی. اب اس کو آگے ایک اور بات نہیں ڈن نہیں, ختم کر دیتے ہیں نا. آپ تیار ہو اس چیز پہ؟ آپ شیعہ ہو گئے؟ شیعہ ہو گئے؟ شیعہ ہونے پہ میں سنی ہوں گا. میں نے سن لو, پہلے آپ بات سن لو. شیعہ ہو گئے, سنی ہو گئے, آپ نے بات کر لی نا, اس کو بھی ڈن کر لیا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا آپ کا, کہ میں جو روایت لاؤں گا نا, آپ یقینی طور پہ جو ابھی تک رہا ہے آپ کا, کہ آپ اس میں گھما پھر نہیں. ارے الفاظ بھی طے ہو گئے نا, یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. الفاظ بھی طے ہو گئے کہ اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے لاجیکل بات ہے. اچھا یہ لاجیکل بات بتا نہیں, لاجیکل نہیں, الفاظ طے ہو گئے نا. آپ نے کہہ دیا طے ہوگا, آپ نے کہے تھے الفاظ, ریکارڈ ہے, سنا دوں. میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. اچھا یہ ہر دفعہ تھوڑی دیر بعد جب آئیڈیا ہوتا ہے کہ الفاظ تو نہیں ملیں گے تو کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ الفاظ ملیں گے, لیکن آپ کا کہنا یہ ہے اس چیز میں ملیں گے, اس چیز میں رہنا حدیث کی بات ہو رہی ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تمام صحابہ ہیں, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں دنیا تشریف لے کر, وہ کہہ کے آئیں گے یہ قرآن کمپلیٹ ہے, یا تو خود حضور نے اپنے آخری کمپلیٹ کی بحث نہیں کر رہے, یہ تو قرآن میں تحریف نہیں ہوئی, یہ تو اسی میں بتا دیا. ارے بتا دیا کہ حدیث لے کر آئیں گے, حدیث بتائیں گے. حضور یہ کیوں ہوگی, حدیث میں کیوں ہوگا, یہ بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل کیوں ہوگا, امام کے پاس کیوں ہوگی یہ روایت؟ امام تو ڈائریکٹ اللہ پیغمبروں والے درجات ہوتے ہیں نا ان کے پاس. ارے درجات کی یہ کیوں کہیں گے کہ کیوں کہیں گے کہ تعریف ہوئی؟ سنیں وجہ یہ ہے کہ امام جو ہے, اچھا کرنے دو, یعنی بہت آسان سی وجہ نہیں لاؤ گے, سنو نا, وجہ بہت زیادہ کہ نہیں لاؤ گے حدیث, پہلے کمپلیٹ کرنے دو. حدیث کیوں ہوگی, وجہ کیوں, تو ابھی کیوں کہا تھا کہ لے کر آؤں گا؟ حدیث نہیں ہوگی, میں نے کہا تھا فرسٹ ٹائم میں کتاب لے کر آؤں گا. کتاب نہیں, حدیث کہا تھا. کیا کہا تھا بھائی, حدیث کیا کہا تھا بھائی, حدیث کہا تھا یا کتاب کہا تھا؟ حدیث کی آپ کو ڈیفینیشن, حدیث کی ڈیفینیشن کتاب ہوتی ہے. نہیں حدیث کے آپ کس کی چیز میں حدیث کہتے ہیں, میں اپنے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا. میں ایک لاجیکل بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہیں گے کہ یہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے, وہ تو بعد والے کہیں گے نا. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں صرف, جی آپ نے بات بڑی زبردست گھما دی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا نا, آپ بعد والے کیوں کہتے ہیں, یہ جب تحریف کی بحث ہی نہیں ہو رہی تو کوئی کیوں کہے گا؟ بحث ہو رہی ہے, آج ہو رہی ہے نا. جس زمانے میں, آپ سن لو میری بات, جب یہ بحث شروع ہوئی کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے, جب یہ بحث شروع ہوئی تو علماء نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. جس زمانے میں یہ بحث ہی نہیں ہو رہی, امام کیوں کہہ کر کے قرآن میں تحریف ہوئی؟ یہ تو ویسی بات ہوئی. یہ جو اصول ہے کافی بار یہ روایت لکھی گئی, کس دور میں لکھی گئی ہے؟ امام مہدی کے بعد کی ہے نا, بالکل قریبی ہے, بالکل سلسلہ. ہاں لیکن بات کی ہے امام جعفر صادق سے روایتیں ہیں. امام جعفر صادق ہیں 80 ہجری کی ولادت, اور یہ کب ہے 250 ہجری کے لگ بھگ. کتنے سال کا عرصہ آیا؟ پونے 200 سال کا آ گیا. تو قریب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو روایات آپ نے اتنی ساری کتابوں میں ڈالی, یار آپ بحث برائے بحث نہیں کر رہے ہو. آپ کو لاجیکل جواب دے دیا کہ جب آئمہ جس زمانے میں یہ ڈسکشن شروع ہوئی اس زمانے میں پھر اخبار ہے. جس بھی زمانے میں بحث شروع ہوئی کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, انہوں نے شروع میں پہلے یہ لکھ دیا کہ ہاں ہوئی ہے, بعد والوں کو سمجھ میں آیا, انہوں نے دیکھا نہیں یہ غلط روایت. کس نے کہا؟
یعنی کہ اصول کافی میں روایت ہے جو آپ نے کہا نہیں وہ ضعیف ہے، وہ تو روایتیں ضعیف ہے نا، مطلب جن لوگوں نے پہلے ضعیف روایت بھی آپ نے کتابوں میں ڈالی، اصول کافی ایسی کتاب میں ڈالی واضح لفظوں، ان کو اس ٹائم آئیڈیا نہیں ہوا کہ ضعیف ہے کیا ہے، وہ اسناد پہ تحقیق نہیں کر رہے تھے، بس ایسی وہ ڈالتے چلے آ رہے تھے، اور بعض والوں کو خیال آیا بعض والوں میں جب یہ بحث یہی تو نہیں کمپائلیشن نہیں کیے، بعض والوں نے بعض والوں نے اسناد پر تحقیق کی. اب ہم ایسی بات اگر کریں گے نا تو پھنس جائیں گے، اب والے کہہ رہے نہیں ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے دور میں کیوں نہیں پھنسیں گے، ان کے دور میں کیوں نہیں پھنسیں گے، انہوں نے اس دور میں بھی وہ پھنسے تھے، تو ابھی بول لو اس دور میں پھنسیں گے، ابھی اس دور میں بھی پھنسے، تو آج اب مسئلہ یہ اب آپ آج کی بات نہیں کرو، پھنس جاتے تو آپ پہلے حدیث لے آؤ یار، حدیث کیوں لائیں، ابھی تم نے کہا ہے کہ حدیث لاؤ، کیوں کہیں گے، ابھی تم نے کہا شیعہ بھی ہو جاؤں گا، بالکل میں نے کہا تو لے آؤ، حدیث لانے پہ بھی کہا، لیکن حدیث سے مراد کتاب ہی تھی. اچھا حدیث سے مراد کتاب ہوتی ہے، اور قرآن سے مراد کتاب ہوتی ہے. اچھا، اور حدیث سے بھی مراد کتاب ہوتی ہے، حدیث میں نئی تعریف آئی ہے، سنو نا کمپلیٹ حدیث سے مراد میری آپ کی مراد کتاب تھی. ایک منٹ میری بات سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال احادیث ہیں، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کامن لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسی کئی روایت دکھا دوں حدیث کی کتاب میں جن کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں، دوسرے ہمارے صحابہ کے قول ہیں وہ بھی حدیث میں ہی ہیں. اچھا، تو صحابہ کے قول لے کر آؤ، نہیں اگر ایسا ہوا اگر گویا صحابہ کے قول لے کر آؤ گے، اس کے بعد تک روایت تواتر سے آ رہی ہیں، صحابہ کا قول لے کر آؤ گے تو قرآن میں کوئی تعریف نہیں ہوئی ہے. میں قول لے کر آؤں گا، اس وقت کنفرم نہیں ہوں کس کا لے کر آؤں گا، لیکن اچھا کسی کا بھی قول تعریف، کسی بھی کا قول جو ہے وہ حدیث کہلاتا ہے. اس کا ایک کنٹراسٹ میں بہت آسانی سے مطلب نکل آئے گا کہ آپ ایک بھی روایت، ارے میرے بھائی، او میرے بھائی، ایک بھی روایت میرے بھائی، صحابہ کا قول لے کر آؤ گے تو میں بھی عالم کا قول لے کر آؤں گا. اب بولو، سنو تو آپ کہ کسی بھی روایت سے آپ یہ ثابت کر دیں ہمارے یہاں تحریر، روایت آپ لے کر آؤ نا، کوئی بھی روایت سے آپ لے کر آؤ، کوئی بھی روایت کی تعریف نہیں ہوئی ہے، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں بے تحاشا لا دوں گا، تو لے کر آؤ روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو تو روایت کس کی، روایت کس کی، کس کی روایت لے کر آؤں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کس کی روایت لے کر آؤں؟ میں کس کی روایت لے کر آؤں؟ میں کس کی روایت لے کر آؤں؟ تو آپ صحابہ کی لاؤ گے یا نہیں؟ ہم صحابہ کو وہ درجہ ہی نہیں دیتے ہیں جو ائمہ، ارے تو رسول کو تو دیتے ہو نا، تو رسول کی لاؤ. رسول کیوں کہیں گے، تو ائمہ کیوں کہیں گے، کیا چیز کیوں کہیں گے کہ تحریف نہیں ہوئی ہے؟ جب ائمہ کے بے تحاشا اقوال ہیں کہ تحریف ہوئی ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ تو روایتیں بعد میں کمپائل ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں بعد میں ہو گئی، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. بات ہی آپ تو ختم کر دی، تو ختم تو اسی دن کرتی تھی. نہیں یہ تو غلط ہے کہ آپ کا جہاں پہ پوائنٹ آتا ہے آپ کہتے ہیں میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں. کس چیز کو نہیں مانتا؟ تحریف کی روایت تو آپ نے کہا میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ قرآن کا، تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ میں ایکسیپٹ کروں؟ میں نے کہا آپ ان کے کہنے والوں کا تو آپ کہیں کہ غلط ہے، تو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. نہیں. اچھا کیا جو بات ہوئی تھی اس دن، وہ آپ نے کیا بات کہی تھی، وہ تمام روایات ضعیف ہیں، ان کو جو اس نے بیان کیا ہے کتاب میں ڈالا اس نے سرے سے کوئی کمپائل نہیں کری، لہٰذا اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے. یعقوب الکلیری صاحب ہیں، کوئی بلیم نہیں، انہوں نے صرف ڈال دی تھی کمپائلیشن، اور اس کے بعد والے جتنے ہیں انہوں نے صرف ڈال دی، لہٰذا کوئی جب تک کوئی اس روایت کو قبول نہیں کرے گا جب تک ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ سمپل سی بات کہ یہ ساری روایت آپ کہتے ہیں قبول کرے گا، وہ تو میں لے کر آؤں گا کہ کس کس نے قبول کیا ہے اور کس کس نے نہیں کیا. یہ مسئلہ یہ میں جو روایت جس نے بھی قبول کیا ہے پہلی بات سنیں، اس کی اگر اس کا قول لے کر آنے میں آپ کامیاب ہو گئے، سن لینا کسی دوسرے کا نہیں. یہ باتیں ہو چکی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں. ابھی آپ ہاں کہہ گئے تھے کہ حدیث لے کر آؤں گا پہلے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس کا قول لے کر آئیں گے، جو کہے کہ میں تحریف کو مانتا ہوں، دوسرے کا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مانتا ہے، اس نے کبھی بھی نہیں کہا زندگی میں یہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ شخص اگر کہے کہ میں مانتا ہوں، یا تو میں مسند سندن نقل کر رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس کا قول سندن نقل کروں یا اس کا خود اپنا قول ہو. جس کے بارے میں بھی آپ لے کر آئیں گے، میں نے آپ سے کیا ایگری کیا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات معتبر نہیں ہوگی، یہی ایگری کر کے گیا تھا نا، قائم اس بات پہ. اس کی کوئی بات کا معتبر نہ ہونا اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کا غلط ہونا اور چیز ہے. دونوں ہی باتیں مانوں، ٹھیک ہے، اس کو غلط بھی مانوں گا، اس کو غلط بھی مانوں گا. یہ لے آؤ، میں آپ کو صرف ایک سمپل سی بات کہہ رہا ہوں، آپ کوئی ہمارے یہاں سے تحریف قرآن کی کوئی ایک روایت لے آؤ، جو آپ نے اتنی ساری مثال دی نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی، اور یہ بسم اللہ والی بھی، میں نے اس میں کلیئر کہہ دیا بسم اللہ میں ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی. آپ نے وہ مثال دی 2 سورتوں کی، وہ میں نے بتایا ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے. آپ ایک منسوخ یا جس میں کوئی اور بحث ہو رہی ہے
اس چیز کو اپنے پاس ایک مطلب بنانے. دیکھیں یہ تحریف کا مطلب نکلنا ہے. وہ بندے نے ایک دفعہ بھی کہا نہیں, میں جو روایت کی بات کر رہا ہوں وہ کلیئر کٹ ہے, کسی قسم کی بحث کی ثابت کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود اپنے منہ سے کلیئر لکھ رہے ہیں بھائی قرآن میں تحریف ہوئی ہے. یہ ہوتی ہے کوئی روایت. آپ ایک کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ میں نکال کے لایا ہوں, یہ ایسی بات کہی گئی, اس میں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تحریف ہوئی ہے. بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کی سمجھ کا مسئلہ ہے. وہ جو آپ لے کر آؤ گے مجھے سمجھ میں نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ قرآن میں تحریف. سمجھ میں نہیں آئے گی نا, وہ آپ کی سمجھنے والی بات ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہے. آپ نہیں جو میں روایت لے کر آؤں گا نا اس کا بھی مطلب یہی ہوگا ایک ہوتا کہ تحریف ہوئی ہے, لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہو گے. مطلب یہ سارے الزامات میرے اوپر, ہاں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر بحث ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کر رہے ہو؟ میں نے تو آپ سے ایگری کر لیا ورنہ کیا حدیث لے آؤ, آپ نے کہا شیعہ ہو جاؤ گے, میں نے کہا نہیں, میں نے کہا کہ اتنی عرصے میں بحث کیوں کر رہے ہو آپ؟ جب آپ کوئی بات ہی نہیں مانو گے, آپ کہو نہیں کوئی اس میں وہی نہیں, الگ الگ ہے, کیا فائدہ ہے بحث کو کرنے کا؟ کیا بات نہیں مانو؟ میں نے کہا ایک روایت ہے تحریف کی, ہاں ٹھیک ہے, دوسری روایت ہے میرے نزدیک تحریف کی. آپ کے نزدیک ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ میرے نزدیک وہ بھی نہیں ہے. اگر آپ تعصب سے کام لوگے, تعصب سے کام نہیں لے رہا, تو پھر دونوں, اگر ایک آیت بتائے گی کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی اور وہ مجھے قرآن میں نہیں ملے گی تو تحریف کی آیت ہے, روایت ہے. سمپل سی بات ہے, دو میں اسٹینڈرڈ نہیں چلیں گے. دو اسٹینڈرڈ ہاں, اگر آپ لے کر آؤ گے ایک حدیث کہے گی کہ جناب یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی اور مجھے وہ آیت اگر قرآن میں نہیں ملی تو تحریف کا مطلب ہے قرآن میں کمی بیشی ہونا. چونکہ آیت ایک ایسی, وہی والی چونکہ روایت ایک ایسی آیت, وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے مجھے. کیونکہ آپ نے یہ سوچ آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ میں جو بات سمجھ میں آنے والی بات ہوگی وہ دونوں فریق سمجھیں گے اس کو. سمجھ رہا ہوں, میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ ناسخ ایمانداری کی بات کی تھی کہ اگر وہ ناسخ لے کر آ رہا ہے تب تو میں کہہ دوں گا کہ یہ ناسخ اور منسوخ کی بحث اس کا تحریف سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر وہ ناسخ نہیں لا رہا تب وہ تحریف, کوئی فرق نہیں ہے اس کے اس قول میں, اس کے اس قول میں کہ قرآن میں تحریف. دونوں میں ایلیگیشن کا فرق ہے, ایلیگیشن کا نہیں, تحریف کا فرق ہے. وہ کہنے کی بحث نہیں کر رہا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, نتیجے کی بحث ہو رہی ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ تو میں نے ایک شخص, ایک میری بات سنیں, آپ ایک کتاب لکھ رہے ہو, صحیح ہے, میں بھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں. میں اپنی کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ قرآن میں, آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہو قرآن منسوخ ہو گیا بغیر ناسخ کے, ٹھیک ہے. میرے نزدیک دونوں ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں. بالکل, اب آپ کے نزدیک ہے تو اس کا کوئی میرے پاس علاج نہیں. میں کیا اس میں نے کہا اس کے لیے یا تو یہ کہ آپ خود اپنے کسی عالم دین کے پاس جائیں, اسے پوچھ لیں کہ بھائی تحریف کا اور منسوخ کا ٹاپک الگ ہے. ایک سیکنڈ یار, چلو اس بحث کو ختم کرتے ہیں تمہاری آسانی سے. اوکے, اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہاں چلے پہلے کمپلیٹ کریں. آپ کچھ اور سوچو گے؟ نہیں, اب بات میری یہ سمجھ میں آئی. میں کیا, اگر وہ یہ دعویٰ کر دے گا کہ منسوخ ہو گئی ہے, چاہے ناسخ ہو نہ ہو, چھوڑ دیں.